अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली लक़द काना फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज सीरतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में क्लास नंबर 14 यानी क्लास नंबर जो 14 है वो शुरू हो रही है। पिछली क्लास में सेकंड हिजरत अबशा पर बात हुई थी, यानी मुसलमान एक गलतफहमी की बिना पर वापस आ गए तो मक्का वाले उसी तरह तंग कर रहे थे, तो इस बार उससे भी ज्यादा लोग जो है सेकंड हिजरत जो है हबशा की तरफ हिजरत करते हैं। लेकिन इसके दौरान एक खास वाकया हुआ था, उसमें दो लोग इस्लाम लाए थे और वो दो लोग जो थे इस्लाम में मजबूत सतून की तरह यानी उन्होंने एक मजबूत सतून की तरह वो यानी शामिल हुए। तो इनमें जो दो लोग थे वो थे एक आपके चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे जो थे वो हजरत उमर इब्नुल फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु। तो अब ऐसा है कि बाज़ मुहद्दिसीन की मजबूत राय है कि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु दो नबी को इस्लाम लाए थे, लेकिन सीरा की किताब में ये जिक्र 5 नबी को भी मिलता है, जबकि सेकंड फर्स्ट हिजरत अबशा के बाद जब मुसलमान आते हैं तो दूसरी हिजरत अबशा होने के यानी उस सिलसिले में रवायात मिलती हैं कि हुए थे। और इससे भी पता चलता है कि जब हजरत उमर इस्लाम कबूल कर लिया था उन्होंने, तो मुसलमानों को एक मजबूत सपोर्ट मिल गई थी, एक सहारा मिल गया था। वो जो चोरी छुपे नमाजें पढ़ी जाती थी वो हरम में आके खुल्लम पढ़ते थे। तो इससे ये भी प्रूफ मिलता है कि अगर हजरत उमर दो नबी में मुसलमान हो गए होते तो मुसलमानों को जे हबशा की तरफ हिजरत ना करनी पड़ती। तो हम देखते हैं कि हजरत हमजा आपके चचा भी थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनके साथ और भी बहुत सारे रिश्ते थे। जैसे एक तो आपके चचा थे, दूसरा ये आपके रज़ाई भाई थे, यानी 2 शरीक भाई भी थे। फिर तीसरा रिश्ता ये था कि हज़रत हमज़ा की जो वालिदा थीं हाला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वालिदा थी आमना, ये आपस में चचाज़ाद बहनें थीं। इस तरह से आप दोनों कज़न भी थे, यानी खालाज़ाद भी हुए। फिर दोनों की जो उम्र थी वो भी करीब-करीब थी, ऑलमोस्ट यानी एज फेलो थे। तो सारी चीज़ों की वजह से हज़रत हमज़ा का जो था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ताल्लुक था। जब इस्लाम की आवाज़ उठी, तो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कोई ख़ास तवज्जो ना दी, क्योंकि ये शिकारी मिज़ाज के इंसान थे, मनमौजी से अपनी ही दुनिया में रहते थे। इसलिए इनका नाम उनमें नहीं आता जिन्होंने शिद्दत से इस्लाम की मुखालफत की हो या आपको तकलीफ दी हो या किसी सहाबा इकराम में से किसी को तकलीफ दी हो। ऐसा हुआ कि एक दिन अबू जहल जो है कोए सफ़ा की तरफ जा रहा था, वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको नज़र आए। अब देखिए कोए सफ़ा, कोए मरवा जाए तो मरवा में जब आप सही करके बाहर निकलते हैं ना तो लेफ्ट साइड पे ये वॉशरूम्स बने हुए हैं, टॉयलेट्स। तो कहते हैं वो अबू जहल का घर था। तो ये यानी इसके अपना ही ये मोहल्ला नज़र आ रहा है। कोए सफ़ा की तरफ जा रहा था, यानी ये मरवा से सफ़ा की तरफ जा रहा था। तो वहाँ पर इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र आए। इन्होंने हस्बे आदत खूब बुरा-भला कहा, गालियाँ भी दी, पत्थर भी मारे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र के साथ बर्दाश्त करते रहे। वहीं पे करीब अब्दुल्ला इब्न जुदान का घर था। अब्दुल्ला बिन जुदान आपको याद आ गए होंगे, हिफ्ज़ुल फ़ुज़ूल का जो मुआहिदा हुआ था ये इनके घर हुआ था। इनकी लोंडी जो थी वो देख रही थी कि किस तरह अबू जहल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की और किस तरह उन पे पथराव किया। तो
کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی شدید تکلیف پہنچی، تو کہتے ہیں کہ اسی وقت حضرت حمزہ جو ہے نا گھوڑے پر اپنا شکار کر کے واپس آ رہے تھے۔ تو عبداللہ بن جدعان کی لونڈی جو تھی نا، جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ جو ہے وہ حضرت حمزہ کے پاس چلی گئی اور انہیں کہتی ہے کہ تم تو شکار پر ہو، لیکن تمہارے بھتیجے کی تو ابو جہل نے آج اس طرح اتنی بری توہین کی ہے۔ تو اس کو سن کر حضرت حمزہ جو ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھڑک اٹھے، پوچھا کہ وہ ابو جہل کدھر گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ بیت اللہ کی طرف گئے ہیں۔ تو یہ سیدھے بیت اللہ جاتے ہیں جہاں پر سارے سردار بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی تو محفلیں لگتی تھیں، گپ شپ ہوتی تھی۔ تو وہاں جا کر سخت لہجے میں ابو جہل کو پکارا اور شکار کا جو ان کا نیزہ تھا نا، اس کی لکڑی کا سرا جو ہے نا وہ ابو جہل کے سر پر زور سے مارا، جس سے اس کا سر کھل گیا اور اسے ساتھ کہا کہ آج تم نے میرے بھتیجے کو کیا کہا ہے؟ آج میرے بھتیجے کو تم نے اس طرح تنگ کیا ہے۔ اور ابو جہل کو پریشرائز کیا اور زور دینے کے لیے اس کو مزید کہنے لگے کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں، یعنی میں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو یہ اس لیے بتا رہے تھے کہ اس کو اندازہ ہو کہ میرا بھتیجا جو ہے وہ لاوارث نہیں ہے۔ تو ابو جہل کو تو اپنا زخم بھول گیا اس بات سے، اس کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے کہ حمزہ نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ سارے سرداروں میں ہلچل مچ گئی۔ ابو جہل جو ہے وہ بنو خزوم سے تھا، تو اس کے قبیلے کے لوگ کھڑے ہو گئے، کیونکہ ابو جہل کے سر کو کافی شدید چوٹ لگی ہوئی تھی لڑائی کے لیے۔ اور ادھر جو ہے آشم قبیلے کے لوگ، کیونکہ حمزہ کا قبیلہ تھا، تو وہ اکٹھے ہو گئے۔ تو عموماً قبائلی زندگیوں میں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ خاندان جو ہے بیک اپ کرتا ہے۔ ابو جہل جو ہے اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ آج واقعی میں نے اس کے بھتیجے کو برا بھلا کہا تھا، اس نے اپنا بدلہ لے لیا ہے نا۔ تو پھر ساتھ ہی وہ کہتے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جو تم نے کہا کہ بھتیجے کے دین پر ہو، تو واقعی تم اس کے دین پر ہو یا تم غصے سے کہہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں واقعتاً حقیقتاً میں اپنے بھتیجے کے دین پر ہوں۔ تو اس کے بعد سیرت نگاروں کی مختلف رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس کے بعد آپ چچا حمزہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے اپنے بھتیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ یہ جا کر سوچتے رہے کہ میں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے صرف ایک بات پر۔ میں تو ابو جہل سے ویسے بھی نمٹ سکتا تھا، میں نے میں اپنے باپ دادا کے دین رہتے ہوئے بھی ابو جہل کو مار سکتا تھا، میں اس سے لڑائی کر سکتا تھا، مجھے تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دوبارہ یہ خانہ کعبہ گئے، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی کہ اگر میرے بھتیجے کا دین صحیح ہے تو میرا دل اس کے لیے اللہ تعالیٰ کھول دے، اور اگر میرے باپ دادا کا دین صحیح ہے تو مجھے اسی پر قائم رکھ۔ یہ کہہ کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ بھتیجے میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات پر خوش نہیں ہوں، میری جسمانی تکلیف پر تم نے بدلہ لیا، بلکہ پوچھتے ہیں کہ کس بات پر خوش ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اس دین پر ایمان لائے ہیں، آپ نے کلمہ پڑھا ہے، آپ نے ان کو بتایا، مجھے اس بات کی زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ تو ان کا قبول اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیر معمولی تقویت کا باعث بنا۔ پھر 3 دن کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لاتے ہیں۔ حضرت حمزہ کے اسلام لانے کے 3 ہی دن بعد حضرت عمر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ وہ اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے خلاف بہت ہی سخت گیر تھے۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، حضرت عمر نے چھپ کر چند آیتیں سن لی۔ ان کے دل میں آیا کہ یہ حق ہے، لیکن اپنی دشمنی پر قائم رہے، حتیٰ کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل پڑے۔ راستے میں ایک آدمی سے ملاقات ہو گئی، اس آدمی کا نام نعیم آتا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ نعیم بن مسعود آتا ہے نام۔ وہ بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے تم کیسے بچ سکو گے؟ قبائلی زندگی میں تو بدلے ہوتے ہیں، پوری خانہ جنگیاں لگ جاتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی بے دین ہو چکے ہو۔ اس نے کہا عمر حیرت کی بات نہ بتاؤں
تمہاری بہن اور بنوئی بھی تمہارا دین چھوڑ چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر نے غصے میں بھرے ہوئے سیدھے اپنی بہن اور بہنوئی کے گھر کا رخ کیا۔ وہاں پر حباب بن ارت سورۃ طٰہٰ پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آٹ سنی تو وہ گھر کے اندر چھپ گئے، اور ان کی بہن نے وہ صحیفہ جو ہے چھپا دیا جس پہ سورۃ طٰہٰ لکھی تھی۔ اندر پہنچے تو پوچھا کہ یہ کیسی بنبناہٹ تھی جو میں نے تم لوگوں کے پاس سنی؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، بس ہم تو آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا غالباً تم دونوں بھی بے دین ہو چکے ہو۔ بنوئی نے کہا اچھا عمر یہ بتاؤ، اگر حق تمہارے دین کے ماں سوا ہو، یعنی جو ہمارا پرانا دین تھا وہ حق نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی اور حق ہو، تو اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر اپنے بنوئی پر چڑھ بیٹھے اور انہیں بری طرح کچل دیا۔ بہن نے لپک کر انہیں اپنے شوہر سے الگ کیا تو بہن کو ایسا چانٹا مارا کہ ان کا چہرہ خون آلود ہو گیا۔ بہن نے جوش غضب میں کہا عمر اگر حق تیرے دین کے ماں سوا ہو تو وہی سوال دو جو اس کے ہسبینڈ نے کیا تھا، وہی اس کو کہتی ہو تو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مایوسی اور ندامت ہوئی، انہیں شرم آئی۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس جو کتاب ہے ذرا مجھے بھی دو، میں پڑھوں، کیونکہ یہ عورتوں پر ہاتھ کم اٹھاتے تھے تو ان کو ہوا کہ میں نے یعنی بہن پہ ہاتھ اٹھایا، عورت کو نازک ہوتی اس کو مارا۔ تو بہن کو پوچھتے ہیں نا کہ تمہارے پاس جو کتاب ہے تو مجھے دکھاؤ، تو بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہو، اسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھو غسل کرو۔ انہوں نے اٹھ کر غسل کیا، پھر کتاب لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، کہنے لگے یہ تو بڑا پاکیزہ نام ہے۔ اس کے بعد سورۃ طٰہٰ کا تھا اننی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری تک قرات کی، یعنی انہوں نے اس کی تلاوت کی، کہنے لگے یہ تو بڑا عمدہ اور بڑا محترم کلام ہے، یعنی بڑا عزت والا کلام ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ۔ یہ سن کر حباب بن ارت جو چھپ گئے تھے وہ بھی باہر آ گئے اور کہنے لگے عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ نے جمعرات کی رات تمہارے متعلق جو دعا کی تھی کہ اے اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل بن شام میں سے جو تیرا محبوب ہو، اس کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اس لیے حضرت عمر کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ کی جو مراد تھی اللہ تعالیٰ نے وہ پوری کی تھی۔ دونوں کے لیے دعا کی تھی، جو یعنی اللہ تجھے محبوب ہے تو اللہ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو یہ وہی تھے، اور آپ پھر دیکھیں گے کہ بعد میں قرآن میں جو آیات آتی تھی جو عمر کہتے تھے وہی نازل ہوتی تھی۔ مقام ابراہیم کو مسلح بنا لو، عورتوں کے پردوں کے لیے، بدر کے جو قیدی تھے ان کو کیا سزا دی جائے، تو جو عمر کہتا تھا قرآن میں وہی حکم آتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اگر میرے بعد نبوت ہوتی، کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ پھر ایسا ہے کہ انہوں نے بتلایا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صفا کے پاس دارالارقم میں ہے۔ اب یہ دارالارقم جو ہے اس وقت یہ بیت اللہ کے اندر آ چکا ہے۔ اب اتنا انہوں نے اس کو ایکسٹینڈ کیا نا تو یہ بڑا ہو کے تو اب یہ مطاف کہتے ہیں، مطاف کے اندر آیا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے نکل کر دارالارقم کے پاس آئے اور دروازے کو دستک دی۔ ایک آدمی نے دروازے سے جھانکا تو دیکھا کہ عمر تلوار جو ہے نا اپنے اراؤنڈ حائل کی ہوئی موجود ہے، تو لپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اور سارے لوگ نا سمٹ کر یکجا ہو گئے۔ تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 3 دن پہلے اسلام لائے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا عمر ہے۔ حضرت حمزہ نے کہا بس عمر ہے، دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کی نیت سے آیا تو ہم اسے خیر عطا کریں گے، اگر کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ شکاری تھے، بہادر تھے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے، آپ پر وہی نازل ہو رہی تھی، وہی نازل ہو چکی تھی، اندر سے بیٹھک میں تشریف لائے جانی جدھر وہ ان کا جو لیونگ ایریا تھا، اور تلوار کے پرتلے سمیت حضرت عمر کا کپڑا پکڑ کر سختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا عمر
کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک اللہ تعالیٰ تم پر ویسی ذلت اور رسوائی اور عبرتناک سزا نازل نہ فرما دے جیسی ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی ہے۔ یا اللہ یہ عمر بن خطاب ہے، یا اللہ اس عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت اور قوت عطا فرما۔ حضرت عمر کیا کہتے ہیں اشہد واللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر گھر کے اندر موجود صحابہ اکرام نے اس زور سے تکبیر کہی کہ مسجد حرام والوں کو بھی سنائی دی۔ اب ایسا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے اسلام لانے پر جو مکہ کے مشرکین تھے ان کا ری ایکشن کیا تھا، رد عمل کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زیادہ آپ کو بتائے زور والے تھے، طاقت والے تھے، کوئی ان کا رخ نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ جب وہ مسلمان ہوئے تو قریش کا جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں، عداوت میں اور تکلیفیں دینے میں، ایذا رسانی میں سب سے زیادہ شدید تھا، کون تھا؟ وہ ابو جہل تھا نا۔ آج کلاس کے شروع میں بھی ہم نے پڑھا، تو ابو جہل کے حضرت عمر سیدھے ان کے پاس جاتے ہیں، اس کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ وہ باہر آیا تو دیکھ کر بولا اہلن سہلن، کہ خوش آمدید، کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت عمر بولے میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں بتاؤں کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں۔ یہ سنتے ہی اس نے حضرت عمر کے رخ پر دروازہ بند کر لیا اور کہا اللہ تیرا برا کرے اور جو کچھ تو لے کر آیا ہے اس کا بھی برا کرے۔ اس کے بعد حضرت عمر اپنے ماموں عاصی بن ہاشم کے گھر گئے، اسے بتلایا تو وہ بھی گھر کے اندر گھس گئے۔ اس کے بعد جمیل بن معمر جمہی کے پاس گئے۔ اب یہ شخص کون تھا؟ یہ شخص کسی بات کا ڈول پیٹنے میں پورے قریش کے اندر سب سے ممتاز تھا۔ جیسے آپ سمجھے گاؤں میں ہوتا ہے نا کہ کوئی بندہ ہوتا ہے وہ پیٹ کا زبان کا ہلکا ہوتا ہے، کوئی راز کی بات بتاؤ تو وہ نہیں رکھ سکتا، اس کی عادت ہوتی ہے کہ وہ محلے میں گھر گھر جا کے نا وہ خبر مشہور کر دیتا ہے۔ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نائیاں سونا تے گرائیاں سونا، اسی طرح۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے بتایا تو کہ میں مسلمان ہو گیا، تو اس نے بلند آواز سے چیخ کر کہا خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا یہ جھوٹ کہتا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ بہرحال یہ سن کر لوگ ان پر ٹوٹ پڑے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو مار رہے تھے اور لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار رہے تھے، یہاں تک کہ سورج سروں پر آ گیا اور حضرت عمر تھک کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد جب گھر واپس ہوئے تو مشرکین نے اس ارادے سے اکٹھے ہو کر ان کے گھر کا رخ کیا کہ انہیں جان سے مار ڈالیں۔ ان کا ایک پورا سمجھے گروپ، ایک ریلا جو تھا اتنا زبردست تھا کہ اس سے پوری وادی بے اٹھے۔ اسی اسنا میں آس بن وال سہمی آ گیا۔ بنو سام حضرت عمر کے قبیلے بنو ادی کا حلیف تھے۔ یہ قبائلے آپس میں جب ایک دوسرے کے حلیف بنتے ہیں تو یہ مشکل وقت میں جنگوں میں ایک دوسرے کی جانیں بچاتے ہیں۔ تو وہ جو تھا وہ دھاری دار یمنی چادر کا جوڑا اور ریشمی گوٹے سے آراستہ کرتا زیبتن کیے ہوئے تھا۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت عمر نے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، اس لیے آپ کی قوم مجھے قتل کرنا چاہتی ہے۔ آس نے کہا یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ باہر نکلا، دیکھا کہ لوگوں کا جو اتنا بڑا وہ ریلا آیا، اتنا تھا کہ اسے کہہ رہے پوری وادی بے اٹھے۔ تو پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جی خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے۔ تو آس نے کہا اس کی طرف سے کوئی راہ نہیں، یعنی تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ سنتے ہی لوگ واپس چلے گئے۔ وہاں جب کسی کی پشت پناہی حاصل ہو، کسی کے حلیف بنے ہوئے ہوں اور وہ آ کے آگے کھڑا ہو جائے تو اس میں اس کا بڑا لحاظ رکھا جاتا تھا۔ پھر ایسا ہے کہ حضرت عمر کے اسلام سے اسلام اور مسلمانوں کو جو عزت ملی، تقویت ملی، جو شان و شوکت ملی، وہ تو ہم بعد میں بھی دیکھتے ہیں۔ جب آپ کی خلافت کا زمانہ تھا تو 22 لاکھ مربع میل پہ حضرت عمر کی خلافت تھی۔ تو اب اس وقت مکہ کے ماحول میں کیا ہوتا ہے؟ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، حضرت عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے انہوں نے بڑی عزت اور قوت محسوس کی۔ اس سے پہلے مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے، وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ خواہ زندہ ہے خواہ مردہ ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا پھر چھپنا کیسا؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم ضرور باہر نکلیں گے۔ چنانچہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمراہ لے کر دو صفوں میں، دو لائنوں میں، دو قطاروں میں نکلے۔ ایک میں حضرت حمزہ اور ایک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ ان کے چلنے سے چکی کے آٹے کی طرح ہلکا ہلکا غبار اڑ رہا تھا، یہاں تک کہ مسجد حرام میں جا داخل ہوئے۔ قریش نے دیکھا تو ان کے دلوں پر ایسی چوٹ لگی جو اب تک ان کو نہیں لگی تھی۔ اسی وجہ سے حضرت عمر کا جو لقب تھا وہ فاروق پڑ گیا، یعنی فرق کرنے والا۔ حضرت ابن مسعود کا بیان ہے کہ جب سے حضرت عمر نے اسلام کو قبول کیا، ہم برابر طاقتور اور باعزت رہے۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ہم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے پر قادر نہ تھے، یعنی ہم کو کوئی پڑھنے نہ دیتا تھا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ تو اب اگلی کلاس میں ہم جو سیکنڈ ہجرت حبشہ ہوتی ہے اور وہاں پر جو مکہ والے اپنے بندے بھیجتے ہیں نجاشی کے ہاں، ان کا جو ڈائلاگ ہوں گے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔